अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात हो गए, मुज़ाकरात कामयाब हो गए और 7 नकात हैं जिन पर इत्तफाक हो गया। हुकूमत की तरफ से तो नहीं मगर मुजाहिरीन की तरफ से खुशियां मनाई जा रही हैं। ये मुज़ाकरात दुरुस्त हैं या नहीं, ये डिमांड्स दुरुस्त हैं या नहीं, जिन नकात पर इत्तफाक हुआ है वो दुरुस्त है या नहीं, इस पर डिबेट नहीं हो रही। डिबेट ये है कि क्या हुकूमतें किसी भी इश्तियाल के आगे, किसी भी मॉब वायलेंस के आगे, किसी भी हुजूम के आगे, उस हुजूम के आगे इस तरीके से अपने घुटने टेक सकती हैं या नहीं टेक सकती। क्या हुकूमत ने वही किया जो वजीर आज़म नवाज शरीफ ने परसों अपनी तकरीर में जिसका इयादा और दावा किया था? क्या हुकूमत ने वही किया जिसका कल वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने अपनी तकरीर में इयादा और दावा किया था? क्या हुकूमत को यही करना चाहिए था जो हुकूमत ने किया? मुतालबात दुरुस्त है या नहीं, इस पर डिबेट नहीं हो रही, मगर जो तरीका कार था उसी तरीके कार के तहत हुकूमत को यही करना चाहिए था। एक मॉब आया, उसने शीशे तोड़े, जलाओ घेराव किया, उसने फतवे जारी किए, उसने इश्तियाल अंगेज तकारीर की और इश्तियाल अंगेज तकारीर सिर्फ और सिर्फ किसी एक शख्सियत के खिलाफ नहीं की, इदारों के खिलाफ की। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, पाकिस्तान के वजीर दाखिला, पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन सब के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर की और इस किस्म की तकारीर की जो खतरनाक साबित हो सकती हैं। फतवे जारी किए, नफरत अंगेज तकारीर की और उसके बाद आज रियासत ने जो किया उसके बारे में कहा जाता है कि जिस तरह इंसाफ के बारे में कहा जाता है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। रियासत की रिट के बारे में भी ख्याल किया जाता है कि रियासत की रिट ना सिर्फ होनी चाहिए बल्कि नजर भी आनी चाहिए। पिछले 3 दिनों में रियासत की रिट ना तो थी ना नजर आई और आज के मुज़ाकरात से क्या ये वाज़ेह नहीं हो गया कि रियासत की रिट थी ही नहीं और अब एक ऐसा प्रेसिडेंट, एक ऐसी रिवायत कायम हो गई, कायम पहले हो गई थी और अब उस पर मोहर लग गई कि किसी को भी अगर कोई भी एतराज है, कोई भी अगर अपना कोई भी मुतालबा मनवाना चाहता है, इस्लामाबाद की तरफ रुख करे, चंद 100 अफराद को जमा करे, इस्लामाबाद की तरफ रुख करे, इस्लामाबाद में जाकर बैठ जाए, जलाओ घरे, घेराव करे, शीशे तोड़े, धमकियां दे रियासत में बैठकर, रियासत के कैपिटल में बैठकर आर्मी चीफ को धमकियां दे, वजीर आजम को धमकियां दे, वजीर दाखिला को धमकियां दे, दूसरे वज़रा को, और उसके बाद अपने मुतालबात मनवाए, जश्न मनाए, रियासत कमजोर नजर आए। क्या एक वही प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ? और आज वो प्रेसिडेंट जो सेट हुआ है उसमें मसला क्या है? वजीर आजम ने क्या कहा था वो जरा सुनिए, उसका एक एक लफ्ज क्या आज पूरा हुआ है या उसके बरखिलाफ काम हुआ है? जरा सुनिए। अल्लाह और रसूल के नाम पर लाकानूनियत, जलाओ घराओ, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, बदअमनी फैलाना और आम इंसानों के लिए, आम मखलूक के लिए मुश्किलात पैदा करना किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। इस सिलसिले में रवा रखी गई नरमी को रियासत की कमजोरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेबसी न समझा जाए। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी यानी हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। इस वक्त तक हुकूमत ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया ताकि मासूम लोगों के मजहबी जज्बात उभारने की कोशिश करने वाले कामयाब न हों, लेकिन वाज़े रहे कि इश्तियाल फैलाने, नफरतों की आग भड़काने, फिरका वारियत को हवा देने और अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने वालों को जरूर कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मियां साहब कहते हैं जरूर कानून के कटहरे में लाया जाएगा। जिन्होंने इश्तियाल फैलाया, जिन्होंने ये सारा काम किया, ऐसा नहीं हुआ। उनके साथ मुज़ाकरात हुए, हाईएस्ट लेवल पर हुए। कल चौधरी निसार साहब की बॉडी लैंग्वेज अलग थी। चौधरी निसार साहब कह कुछ और रहे थे, आज चौधरी निसार साहब अचानक सीन से गायब हुए। कह रहे हैं थोड़ी देर में खबरें आई हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस पूरे मुज़ाकरात के मंजरनामे से गायब हुए। साद रफीक साहब और इसहाक डार साहब दरमियान में आए, उन्होंने मुज़ाकरात किए। कटहरे में लाने की मियां साहब बात कर रहे थे। मुज़ाकरात उन 2 सीनियर तरीन वज़रा ने किए जिनमें से एक डिफेक्टो वजीर आजम ख्याल किए जाते हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का उनको दर्जा हासिल है। तकरीबन तमाम काम, तमाम कमेटियां सब चीज़ों में मौजूद होते हैं और वो है इसहाक डार साहब। उन्होंने आके किया और इसका जो एक नुक्ता है वो ये कहता है कि उलमाए कराम पर मुकदमात की वापसी का जायजा लिया जाएगा। मियां साहब ने कहा कटहरे में लाया जाएगा। जो मुआहदा हुआ वो कहता है कि उलमाए कराम पर जो मुकदमात हुए उनकी वापसी पर का जायजा लिया जाएगा। तो रियासत कमजोर नजर आई या क्या हुआ? कल भी हम कह रहे थे
کہ ریاست کو اپنی ریڑھ دکھانی ہوتی ہے، مگر اس طریقے سے کہ جو ایکسیسو یوز آف فورس ہے وہ نہ استعمال کیا جائے، لوگ زخمی نہ ہوں، لوگ مارے نہ جائیں. اور جو چودھری نثار صاحب نے کل پلان اناؤنس کیا وہ ایسا ہی لگتا تھا کہ ریاست کسی سازش کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اور کسی بھی نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک درست سمت میں، دیر سے ہی صحیح مگر درست سمت میں تعین کر رہی ہے. چودھری نثار صاحب کی طرف سے کہا گیا دن کی روشنی میں، میڈیا کے کیمروں کے سامنے اور بغیر کسی اسلحے کے پولیس کارروائی کرے گی. یہ تینوں وہ چیزیں تھی جس میں وائلنس نہ ہوتی، لوگوں کے زخمی اور مارے جانے کا امکان نہ ہوتا اور کسی سازش کا امکان بھی کم رہتا. یہ جو پورا پلان چودھری نثار صاحب نے عوام کے سامنے رکھا، اس کے برعکس اچانک کیسے ہوا؟ ریاست اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی، حکومت اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی. دوسری دفعہ نون لیگ کے دور اقتدار میں اسلام آباد کے بارے میں یہ خبر لگی اور انٹرنیشنلی لگی کہ اسلام آباد انڈر سیج ہے. اور دوسری دفعہ ایسا ہوا کہ حکومت نے گھٹنے ٹیکے. دوسری دفعہ نون لیگ کے دور اقتدار میں عوام نے یہ دیکھا کہ جس آئینی ذمہ داری کی میاں نواز شریف بات کر رہے تھے وہ ان کی طرف سے پوری نہیں کی گئی. ایسا کیوں ہوا؟ کیا چودھری نثار صاحب کی اس میں منشا شامل تھی یا نہیں تھی؟ اعزاز سید ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعزاز، یہ کیا ہوا؟ چودھری صاحب نے کل جو پلان اناؤنس کیا تھا اس کے بالکل برعکس ہوا. چودھری صاحب منظر سے غائب ہیں، تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس میں آ کے جو بات کرتے ہیں وہ عوام دیکھیں گے. اسحاق ڈار صاحب کی انٹری اور سعد رفیق صاحب، اور اچانک مذاکرات کے بعد ایسا لگتا ہے، اور ظاہر ہے وہ سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو نکات ہیں مذاکرات پر اس پہ بات نہیں ہو رہی، طریقہ کار پر، موب وائلنس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اچانک ہوا کیا ہے؟ چودھری نثار صاحب، اسحاق ڈار صاحب، سعد رفیق صاحب، یہ کیا کیمسٹری ہوئی ہے؟ جی شاہ زیب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. چودھری نثار علی خان تو تیار نہیں تھے کہ ان مظاہرین سے اور ان کی قیادت سے کسی قسم کے مذاکرات کیے جائیں، لیکن اس سارے عمل میں اور مذاکرات کرانے میں اور یہ معاہدہ کروانے میں جس ایک وفاقی وزیر نے اہم کردار ادا ہے اور انسنگ ہیرو ہم کہیں گے، وہ خواجہ سعد رفیق ہیں، جنہوں نے ایک پل کا کردار کیا. اور یہ خواجہ سعد رفیقی تھے جو وزیر اعظم کو بھی انہوں نے کنونس کیا، اور اسی وجہ سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار وہ آئے میدان میں وزیر اعظم میاں نواز شریف کی ہدایت کے اوپر. وزیر خزانہ کے حوالے سے جو یہ مظاہرین ہیں یہ بھی مطالبہ کر رہے تھے، لیکن کل وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس میں واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ وہ نہ تو مذاکرات کریں گے اور جنہوں نے قانون توڑا ہے ان کو سزا ملے گی، اور مقدمات جو قائم ہوں گے یا جو لوگ گرفتار ہوں گے ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. یہ کل ایک بڑا کھلا میسج تھا وزیر داخلہ کا. لیکن آج وزیر اعظم کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی موجود تھے. اس میں تمام چیزوں کا جائزہ لیا گیا، اور خواجہ سعد رفیق گزشتہ رات گئے تک اپنے گھر پر مذاکرات کرتے رہے. یہ جو مظاہرین ہیں ان کی قیادت سے ملاقات ہوتی رہی. مذاکرات اس نقطے پر آ کر ناکام ہو جاتے تھے جب مظاہرین کی طرف سے اور مظاہرین کی قیادت کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ ان کے خلاف مقدمات ختم کیے جائیں اور گرفتار افراد کو رہا کر دیا جائے، کیونکہ یہ معاملہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے پاس تھا. تو آج پھر وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تو وزیر اعظم نے سگنل دیا. وزیر اعظم کے سگنل کے بعد آج وزیر اعظم کے حکم پر ہی یہ ساری فلیکسیبلٹی شو کی گئی ہے. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کو ہدایت کی گئی، اور وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے وزیر اعظم کی ہدایت پر اور جو وزیر اعظم کی طرف سے کابینہ کی جو کمیٹی قائم کی گئی تھی اس کی ہدایت پر اب تھوڑی دیر بعد وہ اعلان کریں گے. جو معاہدہ صاحب جو بات کریں گے وہ ہم دیکھیں گے. اس وقت صاحب ذرا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. جو ہماری پاکستان کی افواج، رینجرز، فرنٹیئر فورس، پولیس کانسٹیبلز، جتنے بھی ہماری سیکورٹی فورسز، ایف سی فرنٹیئر فورس بھی یہاں تشریف لائی تھی، میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تمام حضرات کے اداروں کا شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ پرامن رہنے کے لیے ان پرامن ہم تمام اداروں کا اور ان کے سربراہوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں، کیونکہ ہم بانیان پاکستان کی اولادیں. اللہ رب العالمین آپ کا اور ہمارا ہم سب کا حافظ ناصر ہو. اور حاجی رفیق پردیسی صاحب کو میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا. شہیدان دے پرچے کنے دے ہونے نے، شہیدان دے پرچے کنے، شہیدان دے پرچے کنے دے ہونے نے، نہیں جانا ہو جائے.
جام نہیں جانا چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پرچہ کدھر رکھنا ہے نثار چودھری رکھنا ہے یا وزیر اعظم نواز شریف رکھنا ہے ابھی دسیا جائے ابھی آپ ایک منٹ یار مجھے بات کرنے کا حق ہے اور میں نے کہا ہے کہ بیٹا ابھی فیصلہ کرتے ہیں چپ کرو بات سن. الحمدللہ آپ سب بچوں کو ڈبل سلام ہے. آپ لوگوں نے جس محبت اور جس اس کے ساتھ اور جس پیار کے ساتھ آپ لوگ یہاں بیٹھے رہے یہ کسی عام انسان کی طاقت نہیں ہے. الحمدللہ سلام ہے آپ لوگوں کو. اسی طرح آپ لوگ جمے رہو انشاءاللہ تعالی. جب تک آپ لوگ کام کو آگے بڑھاؤ گے نہیں آج کے بعد کوشش کرو کہ پڑھنا لکھنا زیادہ شروع کر دو اور انشاءاللہ تعالی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے یہاں پہ آ کے منسٹر بنے پرائم منسٹر بنے تب جا کے کام ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے تھے کہ خطاب کیا جا رہا ہے اور جس دوران خطاب کیا جا رہا تھا شاہ اویس نورانی صاحب جنہوں نے یہ سارے مذاکرات کیے اور اس کے بعد کوشش کی کہ معاملات طے پا جائیں وہ جب وہ مذاکرات ہونے کے بعد جن کی ڈیمانڈ کی گئی تھی ان لوگوں کی طرف سے جو احتجاج کر رہے ہیں شکریہ حکومت کے ریاستی اداروں کا اور حکومت کا کر رہے تھے تو جس کا ہم پچھلے 2 دن سے بات کرتے رہے ہیں کہ جب کسی کے مذہبی جذبات کو بھڑکا کر آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہوں 3 دن سے تقاریر کی گئی ہیں فتوے صادر کیے گئے ہیں ایسی باتیں پاکستان کے آرمی چیف پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان کے وزیر داخلہ پاکستان کے چیف جسٹس کے بارے میں کی گئی ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مذاکرات اناؤنس کریں اور انہی لوگوں کے خلاف جن کے بارے میں گالی گلوچ تک کی گئی جن کے بارے میں سخت باتیں کی گئی جن کے بارے میں انسائٹمنٹ تک کی گئی ان کا جب شکریہ ادا ہو رہا ہوگا اسٹیج سے تو کارکن ہے اور مذہبی جذبات بھڑکا کر جب بات کی جاتی ہے تو ان کی طرف سے قبول نہیں کیا جا رہا تھا. اگر آپ ابھی سن رہے تھے تو کسی نے آواز دی اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا حکومت کو کہ کس بات کا ہم شکریہ ادا کریں مقدمات کے حوالے سے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو جب جذبات بھڑکائے جاتے ہیں اور مذہب کا استعمال کر کے جذبات بھڑکائے جاتے ہیں تو پھر جو لوگ ہیں وہ مذہبی جذبات میں لوگ معصوم بھی ہوتے ہیں. رہنماؤں کا کام ہوتا ہے کہ ان کے جذبات کو اس لیول تک نہ لے جائیں کہ وہاں سے ریورس نہ ہو سکے. اس اسٹیج پہ کھڑے ہو کے وہی علماء کرام اور وہی جو رہنما ہیں وہ ساتھ کھڑے ہیں وہ کچھ نہیں کہہ رہے. جنہوں نے یہ تقاریر ساری کی ساری ریاست پاکستان اس کے اداروں ان کے سربراہوں کے خلاف کی تھی وہ خاموش ہے. مگر اب کارکنان جو بھڑک گئے جن کے بارے میں جن کے سامنے یہ ساری باتیں ہوئی تھی وہ اب اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ اس بات کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی حکومت اس کا شکریہ بھی ادا کیا جا سکے. بڑا اہم ہوگا یہ بات دیکھنا کہ چودھری نثار صاحب اس سارے کے معاملے پر کیا موقف رکھتے ہیں کیونکہ جو اعزاز سید ہمیں رپورٹ دے رہے تھے وہ یہ کہ اسحاق ڈار صاحب اور سعد رفیق صاحب نے جو بات کی وہ ساری کی ساری بات وزیر اعظم کے کہنے پر کی ہے. اب وزیر اعظم نے ہی عوام سے اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے 2 دن پہلے یہ کہا تھا کہ کٹہرے میں لایا جائے گا ہم اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں گے اور انہی وزیر اعظم نے کیا چودھری نثار صاحب کو حکم دیا تھا کہ وہ ایک پالیسی بنائیں اور کل انہوں نے عوام کے سامنے اناؤنس کی. کیا پھر وہی وزیر اعظم صاحب کو اور سعد رفیق صاحب کو کوئی اور حکم دیتے ہیں؟ اصل میں وزیر اعظم نے جو عوام سے خطاب کیا اس وقت وہ اپنے دل کی بات کہہ رہے تھے. جو کل چودھری نثار صاحب کو حکم دیا اور اس کے بعد چودھری نثار صاحب نے عوام سے بات کی کہ کوئی مذاکرات حکومت نہیں کرے گی نہ کر رہی ہے اس وقت وزیر اعظم نے اپنے دل کی بات کی تھی جو ان کے ذہن میں تھا وہ بات کی تھی یا پھر اس کے بعد جو اسحاق ڈار اور سعد رفیق صاحب سے کرایا جو اس معاہدے کی اس صورت میں نظر آ رہا ہے اس وقت میاں نواز شریف صاحب اپنے دل سے اور اپنے دماغ سے بات کر رہے تھے. وزیر اعظم خود بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے جب قوم سے بات کی 48 گھنٹے پہلے وہ درست تھی یا اب سے 24 گھنٹے پہلے اپنے وزیر داخلہ سے بات کی اور وزیر داخلہ نے پھر قوم سے بات کی اور پالیسی اناؤنسمنٹ کی وہ درست تھی یا پھر انہی وزیر اعظم نے اپنے سینئر وزیر 2 وزراء اسحاق ڈار اور سعد رفیق صاحب کو جو مینڈیٹ دیا اور جو بات کی اور اس کے بعد جو معاہدے کی صورت میں سامنے آیا وہ درست تھا. کیا 48 گھنٹے میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ہر 24 گھنٹے بعد سوچ بدلتی رہی ہے؟ 48 گھنٹے پہلے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کچھ 24 گھنٹے پہلے وزیر داخلہ سے بات کرتے ہوئے کچھ اور اس کے بعد اپنے 2 سینئر وزراء سے بات کرتے ہوئے کچھ کیونکہ تینوں کے آؤٹ کم الگ ہیں. تینوں باتوں میں مکمل تضاد نظر آتا ہے تینوں باتیں مکمل طور پر متضاد ہیں. تو وزیر اعظم نواز شریف کی آئین کی پاسداری آئین کی حکمرانی کے حوالے سے اپنی سوچ کیا ہے
وہ جاننا بڑا ضروری ہے. وہ وزیر اعظم خود واضح کریں, وزیر اعظم کے وزراء خود واضح کریں, کیونکہ وزیر اعظم نے 48 گھنٹے میں 3 مختلف باتیں وزیر اعظم کی طرف سے, خود ان کی اپنی زبانی, خود ایک ان کے اپنے وزیر داخلہ کی زبانی, اور تیسری ان کے وزیر خزانہ اور وزیر ریلوے کے عمل کی زبانی جو اس معاہدے میں نظر آئی ہیں. وزیر اعظم خود کیا سوچ رکھتے ہیں پاکستان کی کیپٹل کے حوالے سے, پاکستان کے عوام کے آئین اور قانونی تحفظ کے حوالے سے, آئین اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے, یہ کنفیوژن ہے جو وزیر اعظم شاید خود واضح کر سکیں, وزیر اعظم خود بتا سکیں, اس معاہدے کی صورت میں نظر نہیں آتی. وزیر داخلہ بتا سکیں کہ وزیر داخلہ صاحب کی اپنی پوزیشن کیا ہے. وہ کل جو بات کر رہے تھے, ایک بڑی اہم جملہ ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ نہ تو حکومت مذاکرات کر رہی ہے نہ حکومت مذاکرات کرے گی, کل صبح تک خالی کریں ورنہ آپریشن ہوگا. زیادہ دور کی بات نہیں ہے, اس بات کو زیادہ ٹائم نہیں گزرا. کیا کہا تھا وزیر داخلہ نے, ذرا سنیے. طارق فضل کو چودھری گئے ہیں, پولیٹیکل لیول پہ نہ بات ہوگی نہ ہو رہی ہے, انتظامیہ سے بات ہو رہی ہے, اور وہ اسی مکینکس کے کہ ہم کس لوگوں کو سیف ایگزٹ دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں. پولیٹیکل لیول پر نہ بات ہو رہی ہے نہ ہوگی. اسحاق ڈار صاحب اور سعد رفیق صاحب یقینی طور پر سیاسی شخصیات ہیں, اور یہ بات پولیٹیکل لیول پر ہی ہوئی ہے, انتظامیہ کے لیول پر نہیں ہوئی. اور کہہ رہے تھے بات صرف یہ ہوگی کہ کس کو سیف ایگزٹ دینا ہے کس کو نہیں. اس معاہدے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ حکومت نے اپنا سیف ایگزٹ ڈھونڈا ہے. تو جو نثار صاحب اس حوالے سے اب جو بھی میڈیا سے بات کریں گے, اپنے کل کے بیان کے حوالے سے کیا کہنا پسند کریں گے. ایک دفعہ پھر سنیے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے, یہ تو وہ معاملہ ہے جو اب سے کوئی 20 گھنٹے پہلے چونیسار صاحب نے عوام کے سامنے رکھا تھا. میاں نواز شریف نے 48 گھنٹے پہلے, اب سے بلکہ 47 گھنٹے کہہ لیجئے, 8:30 بجے پرسوں خطاب کیا تھا. انہوں نے کیا کہا تھا, ایک دفعہ پھر سنیے. اللہ اور رسول کے نام پر لا قانونیت, جلاؤ گھراؤ, سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا, بدامنی پھیلانا اور عام انسانوں کے لیے, عام مخلوق کے لیے مشکلات پیدا کرنا کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں. اس سلسلے میں روا رکھی گئی نرمی کو ریاست کی کمزوری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بے بسی نہ سمجھا جائے. عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری یعنی حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے. اس وقت تک حکومت نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تاکہ معصوم لوگوں کے مذہبی جذبات ابھارنے کی کوشش کرنے والے کامیاب نہ ہوں. لیکن واضح رہے کہ اشتعال پھیلانے, نفرتوں کی آگ بھڑکانے, فرقہ واریت کو ہوا دینے اور عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنے والوں کو ضرور قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. میاں صاحب نے کہا تھا اب سے 47 گھنٹے پہلے, نفرت کی آگ پھیلانے والے, فرقہ واریت کو ہوا دینے والے, مذہبی جذبات ابھارنے والے, ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. مقدمات بھی کیے میاں صاحب کی اس تقریر کے بعد, مقدمات ہوئے, کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی, مگر اب یہ معاہدہ کہتا ہے کہ جو مقدمات ہیں ان کی واپسی کا جائزہ لیا جائے گا. اس وقت آمنہ عامر نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہے جناح ایوینیو سے, ان سے پوچھتے ہیں وہاں پر اس وقت کیا ماحول ہے. آمنہ, اس وقت کیا ماحول ہے اس معاہدے کی اناؤنسمنٹ کے بعد؟ جی, معاہدے کی اناؤنسمنٹ کے بعد اس وقت جو ایک ٹینس سچویشن تھی اس میں کمی ہو گئی ہے, اور جو نارمل ہو گیا ہے. جو ناکے پہ بھی چیکنگ وغیرہ ہو رہی تھی, پولیس کی جو ایک سخت سیکیورٹی تھی ریڈ زون کی طرف آنے میں اور اسپیشلی بلو ایریا کی طرف آنے میں, وہ اب کافی نرمی ہو گئی ہے. اب یہاں پہ جو اس وقت بھی جناح ایوینیو پہ ٹیکسیز اور دوسری گاڑیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ جو مظاہرین ہیں وہ بھی کافی پرجوش ہیں, اور جو پہلے ایک سچویشن تھی کہ ایک ٹینس سچویشن کے پولیس بھی تیار کھڑی تھی اور لگتا تھا کہ کسی وقت بھی کوئی اٹیک ہو جائے گا. اور یہ پولیس صرف اسلام آباد کی پولیس نہیں تھی, دیگر اضلاع سے بھی, پنجاب سے بھی منگوائی گئی تھی. ایف سی تھی اس کے ساتھ, رینجرز تھے, اور یہ کافی جو کل سے یہ فورسز بالکل الرٹ کھڑی تھی اور انتظار کر رہے تھے کہ کل کب وزیر داخلہ کی طرف سے کوئی ہدایت آئے اور ہم آپریشن شروع کریں, کیونکہ حکومت نے کل بھی ان کو ڈیڈ لائن کل شام 8:30 بجے کی پہلے دی تھی کہ آپ لوگ ڈی چوک خالی کر جائیں ورنہ آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. پھر رات کو وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ مظاہرین جو ہیں صبح 10 بجے تک خالی
خالی کریں, ادروائز ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور ان کا کہنا تھا کہ وہ آپریشن کریں گے, دن کی روشنی میں کریں گے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو آپریشن کریں اس کو میڈیا بھی دیکھے اور اس کی کوریج کرے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ رات کو آپریشن ہو اور کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو. آج بھی پولیس اور دیگر فورسز بالکل الرٹ کری رہی, لیکن شام تک جو ہے کوئی آپریشن نہیں ہوا, بلکہ 4:30 پونے 5 کے قریب ایسا لگا تھا کہ شاید ان کے مذاکرات ناکام ہو جائیں گے اور آپریشن ہوگا. تو اس حوالے سے جو تھا وہ آگے فورسز بڑھنا شروع ہو گئی تھی. لیکن اچانک ہی جب اناؤنس کیا گیا کہ چودھری نثار صاحب جو ہے شام کو پریس کانفرنس کریں گے اور کوئی ان کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے, تو اس کے بعد جو سیکورٹی فورسز تھی وہ بھی کافی ریلیکس ہو گئی. اور اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ جو سخت سیکورٹی کی چیکنگ تھی وہ ختم کر دی گئی ہے, اور جو موبائل سروس بند تھی وہ بھی بحال ہو گئی ہے. اور جو جناح ایوینیو اور یہ دیگر علاقے بند تھے وہاں پہ بھی انہوں نے پولیس نے اب ٹریفک کچھ کھولنا شروع کر دیا. بہت شکریہ آمنہ. اس وقت صورتحال بہتر ہے. ایک اسٹریٹجی تھی جس کا آمنہ بھی رہی تھی, جس کا ہم نے بھی ذکر کیا اور جو کل چودھری نثار صاحب نے خود شیئر کیا, تو ایک صحیح اسٹریٹجی لگتی تھی کہ دن کی روشنی میں بغیر کسی اسلحے کے, تاکہ کوئی زخمی نہ ہو, ایسا کوئی معاملہ نہ ہو, اور جتنے لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کی تعداد سے زیادہ پولیس فورس لا کر کیا جائے گا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ پولیس فورس ہے, یہ نمبر بھی ہماری رپورٹرز کی طرف سے بتایا گیا کہ پروٹیسٹرز اتنے نہیں ہیں, اتنی پولیس فورس جمع کی گئی ہے کہ ایک پروٹیسٹر کے لیے 6 پولیس والے ہوں گے, تاکہ اس کو اس طرح ہینڈل کر لیں کہ نہ تو کوئی وائلنس ہو, نہ کوئی زخمی ہو, اور ویپنز تو لے کے جا ہی نہیں رہی ہے. تو ایک یونٹ کے طور پر کارروائی ہو, ریاست کی رٹ بحال ہو. ایک بہتر اسٹریٹجی نظر آتی تھی چودھری نثار صاحب کی طرف سے, جس پر بہرحال عمل نہیں ہوا. اور اگر معاملہ پیسفلی حل ہوا ہے, یہ ایک اچھی بات ہے کہ پرامن طور پر معاملہ حل ہو, مگر حل اس طرح ہو کہ ریاست مضبوط دکھے, وہ والا معاملہ قطعی طور پر نظر نہیں آتا. ریاست مضبوط نہیں دکھی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے جو دعوے کیے تھے وہ بالکل نہیں ہوئے ہیں. چودھری نثار صاحب نے اب سے 24 گھنٹے پہلے جو باتیں کی تھی, 20 گھنٹے پہلے, وہ بھی بالکل نہیں ہوئی ہیں. ریاست کمزور نظر آئی ہے. اگر میاں نواز شریف صاحب یا چودھری نثار صاحب کی طرف سے پی ٹی آئی کے دھرنے کے بعد بھی ایک بات کہی گئی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا, جہاں پر میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں پر آپ کی پہنچ ختم ہوتی ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی آئے گا اور منہ اٹھا کے یہاں پر احتجاج کرے گا, توڑ پھوڑ کرے گا. اس وقت ایسا ہوا اور ایک دفعہ پھر ایسا ہوا. اور اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی آئے توڑ پھوڑ کرے, میٹرو کے اسٹیشن پر توڑ پھوڑ کرے, بسیں جلائے, ٹرک جلائے, تو اور ریاست اس کے بعد گھٹنے ٹیکے, تو ایک دفعہ پھر بھی ایسا ہوگا, اس کی توقع کی جا سکتی ہے. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ایسا ہو. اور اس وقت جو معاملہ ہے اس ملک میں یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد ہیں الطاف حسین صاحب, ان کی تقاریر پر پابندی ہے. اس لیے پابندی ہے کہ ان پر الزام ہے کہ وہ اداروں کے خلاف تقاریر کرتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ نے رینجرز کے خلاف ایک احتجاج کیا. وہ احتجاج ایک ریلی کی صورت میں تھا, کچھ تقاریر ہوئی, ہزاروں کارکنوں کے خلاف مقدمات کیے گئے. آج تک کچھ ایسے رہنما بھی جو اس وقت پاکستان میں نہیں تھے اپنی ضمانتیں کراتے نظر آتے ہیں. اور ایک طرف یہ احتجاج ہے جو کہ جس میں ہر قسم کی تقاریر ہوئی ہیں. پاکستان کے آرمی چیف, پاکستان کے وزیر داخلہ, پاکستان کے وزیر اعظم, ان سب کے خلاف نفرت آمیز تقاریر ہوئی, اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی. اور یہاں پر ریاست نے مذاکرات بھی کیے اور گھٹنے ٹیک کے مذاکرات کیے. یہ ایسے موقع ہوتے ہیں جس میں اگر ریاست پک اینڈ چوز کرے گی, اگر ریاست یہ کہے گی کہ ایک جگہ پر تو رٹ آئین اور قانون کے ڈنڈے کے تحت ہم بحال کریں گے, کسی طور پر کوئی ایسی تقریر نہیں سنیں گے. اگر کوئی تقریر اس قسم کی ہو گئی جو کہ الطاف حسین صاحب کی طرف سے بہرحال کی گئی تھی, جن پر تنقید باقاعدہ کی جا سکتی ہے, جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی, تو ریاست ایسی ایکشن میں نظر آئی کہ 100 ایف آئی آر ہو گئی. اگر کوئی ریلی نکالی گئی ایک ریاستی ادارے کے خلاف, تو ریاست ایسی ایکشن میں نظر آئی کہ ہزاروں ایف آئی آر متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنوں کے خلاف ہو گئی. اور میاں صاحب خود کہہ رہے تھے کہ مذہب کا استعمال کر کے کسی کو اشتعال نہیں دلانے دیں گے, مگر ایسا ہوا. اور اس کے بعد ریاست اس طرح نظر آئی کہ ریاست نے اپنے گھٹنے ٹیکے, ریاست نے 7 چیزوں پر بات مانی ہے, جس میں مقدمات واپس لینا بھی شامل ہے. یہ وہ باتیں ہیں جس میں ایک کسی بھی سیاسی جماعت کو یا کسی بھی ایک دوسرے رہنماؤں کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ ریاست پک اینڈ چوز کرتی ہے, ریاست پولیٹیکل وکٹمائز کرتی ہے, ریاست اپنے قانون کو ہمارے ساتھ کسی اور طریقے سے بیہیو کرتی ہے, کسی اور کے ساتھ کسی اور طریقے سے بیہیو کرتی ہے. یہ 2 مثالیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ پہلے بھی جب عمران خان صاحب کا دھرنا تھا اور دھرنے میں تقاریر ہوئی پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر, جو کچھ ہوا اس کے بعد بھی آپ کو یاد ہوگا متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں نے کیا تھا کہ اگر ہم یہ کرتے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا. اور اب متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات ہیں, ان کے قائد کے خلاف تقاریر پر اس لیے پابندی ہے کہ انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف بات کی تھی, ان پر 100 ایف آئی آر ہوئی ہیں, ان کے کارکنوں پر ایک ریلی کے بعد اور ان کے رہنماؤں پر ایف آئی آر ہوئی ہیں, کچھ ایسے بھی جو پاکستان میں اس وقت نہیں تھے.
اور پھر ان 3 دنوں میں جو ریاست اور ریاستی اداروں اور آرمی چیف اور دوسروں وزیر اعظم کے خلاف تقاریر ہوئی ہے اس کے خلاف کیا ہوگا. اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو 2 مظاہرین فوت ہوئے ہیں ان کا مقدمہ چودھری نثار کے خلاف کرانے کی اناؤنسمنٹ اور کی بات ہو رہی ہے. تو بجائے اس کے کہ ریاست مقدمات کراتی، ریاست کہتی ہے کہ جو توڑ پھوڑ کی، جو جلاؤ گھیراؤ کیا، جو اسٹینڈ سٹل پر آپ نے کیپٹل رکھا، ہمیں سگنل بند کرنے پڑے، موبائل فونز کے، اسلام آباد کے شہری بالکل اسٹینڈ سٹل پر تھے، ان کے مقدمات کا ہم واپس لینے کا غور کریں گے. اور کہا جا رہا ہے کہ جو 2 مظاہرین فوت ہوئے ہیں ان کا مقدمہ چودھری نثار صاحب کے خلاف درج کرایا جائے گا. ریاست خاصی مضبوط دکھ رہی ہے، ریاست کی ریٹ خاصی مضبوط دکھ رہی ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. اب سے تھوڑی دیر میں چودھری نثار صاحب، وزیر داخلہ چودھری نثار میڈیا سے گفتگو کریں گے، اپنی وجہ بتائیں گے، کیا وجہ بتائیں گے ان مذاکرات کے حوالے سے، یہ جو راستہ اختیار کیا گیا اس حوالے سے، یہ سارا جو معاملہ ہے یہ صرف علامتی ہے یا پھر حقیقت میں بھی حکومت نظر ثانی کرے گی، کیسز واپس لے گی اور یہ سارا معاملہ ہوگا. اور میڈیا پر قابل اعتراض پروگراموں کے متعلق پیمرا سے رجوع کیا جائے گا. نظام مصطفیٰ کے ضمن میں سفارشات وزارت مذہبی امور کو پیش کی جائیں گی. 295C میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی. توہین رسالت کے مقدمے میں کسی شخص کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی اور 4th شیڈول میں نظر ثانی کے ذریعے بے گناہ افراد کو نکالا جائے گا اور علماء کرام پر مقدمات کی واپسی کا جائزہ لیا جائے گا. یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کے کانٹینٹ پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں. طریقہ کار جو ہے اپنی مذاکرات کا اس پر بات ہو رہی ہے. اس ملک میں جمہوریت ہے، اس ملک میں پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں مذہبی جماعتیں موجود ہیں جو 295C کے حوالے سے بھی، مذہب کے حوالے سے بھی، دوسرے معاملات کے حوالے سے بھی اپنی آواز بھی اٹھاتی ہیں، اس ملک کے میڈیا میں بھی جا کر اٹھاتی ہیں. تو جو موب وائلنس کا طریقہ کار ہے اس پر بات ہو رہی ہے کہ آپ شہر میں اور وہ بھی کیپٹل میں توڑ پھوڑ کریں اور اس کے بعد حکومت دعوے کچھ اور کرے اور سرنڈر کرے. کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ کیا حکومت ایک اچھی روایت ڈال رہی ہے؟ اور چودھری نثار صاحب اس حوالے سے کیا تشریح کریں گے، کیا تشریح دیں گے، جنہوں نے کہا تھا کہ کوئی سیاسی لیول پر نہ مذاکرات ہو رہے ہیں نہ ہوں گے، اور وہ تو صرف طارق فضل چودھری صاحب کے حوالے سے کہہ رہے تھے. جب سوال پوچھا گیا، زیادہ سینئر، زیادہ معتبر، زیادہ طاقتور نون لیگ کی شخصیات ہیں جنہوں نے بعد میں جا کے مذاکرات کیے ہیں، اسحاق ڈار صاحب اور سعد رفیق صاحب دونوں کی طرف سے جو مذاکرات کیے گئے. اس کے بعد اعزاز سید ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعزاز، اس وقت کیا اطلاعات ہیں؟ وزیر داخلہ نے تو کرنی ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ وزیر داخلہ صاحب کی سوچ کے مطابق نہیں ہوا. اسحاق ڈار صاحب اور سعد رفیق صاحب کو جو ٹاسک تھا وہ وزیر اعظم نے دیا تھا، اور ظاہر ہے جو وزیر داخلہ نے کل میڈیا سے گفتگو کی تھی اس میں سے بہت ساری ان کی اپنی باتوں کے برخلاف ہوا ہے. کیا کہیں گے چودھری نثار صاحب؟ وہ کر رہے ہیں واقعی میڈیا سے گفتگو اب سے تھوڑی دیر میں؟ جی تھوڑی دیر میں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان تو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق انہوں نے وزارت داخلہ کے حکام کو ہدایت کی ہے کہ شیڈول 4 میں جتنے بھی علماء کرام کے نام ہیں ان کی فہرستیں دی جائیں، ان کا جائزہ لیا جائے. جتنے بھی مقدمات ہیں علماء کرام کے خلاف ان کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ پریس کانفرنس جو کریں گے اس میں کچھ اعداد و شمار بھی دیں گے، لیکن ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جاتا. اب سے تھوڑی دیر بعد وہ میڈیا سے گفتگو کریں گے اور میڈیا کی ٹیمیں وہاں پر منتظر بھی ہیں پنجاب ہاؤس میں. شاہزیب، جو اہم بات آپ نے نقطہ اٹھایا وہ یہ ہے کہ کل چودھری نثار علی خان صاحب جو پوائنٹ اٹھا رہے تھے، جس طریقے سے اوپنلی کہہ رہے تھے، آج ایک نئے طریقہ کار سے اور ایک نیا سٹانس وہ کیسے لیں گے. تو بنیادی طور پر چودھری نثار علی خان کا جو سٹینس تھا، پبلکلی سٹینس لیا ہوا، وہ پرائیویٹ جو گفتگو کر رہے تھے اس میں بھی یہی سٹینس تھا ان کا کہ وہ اس حق میں نہیں ہے کہ جن لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا ان کو جانے دیا جائے. لیکن اگر دیکھا جائے تو کچھ اس میں خامیاں میں ساتھ رہی گا. سید طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلعت حسین صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے. معاہدہ ظاہر آپ نے دیکھا ہوگا، وزیر اعظم کی پرسوں کی تقریر بھی، کل وزیر داخلہ کے دعوے بھی، اور اعزاز کہہ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ کی پالیسی کے تحت نہیں ہوا. وزیر اعظم نے بعد میں خود کہا اسحاق ڈار صاحب سے اور سعد رفیق صاحب سے کہ جا کے معاہدہ کریں. کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ اور اسلام آباد میں ہی ہے، جو 3 دن سے اسلام آباد کا حال ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟
देखिए शाहजेब, इसमें 2-3 बातें बड़ी अहम है। बिलतरतीब हमें उनको फोकस करना होगा क्योंकि मामलात इतने गुडमुड कर दिए गए हैं और इसके अंदर इतनी बातें हो चुकी हैं कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। एक तो बुनियादी बात यह है कि ये जो मुतालबात जो इन्होंने अपनी तरफ से सामने रखे हैं, जिसके ऊपर मुआहदा हुआ है, ये मुतालबात ओरिजिनल एहतजाज की बुनियाद नहीं थे। आपको याद होगा कि ओरिजिनल एहतजाज जो किया गया था वो एक गुस्से के इजहार के तौर पर किया गया था कि चूंकि फांसी दे दी गई थी और 40वां था और उनका ख्याल था कि उस 40वें को इस्तेमाल करेंगे और हुकूमत के ऊपर लान तान और दुश्मन तराजी इनको शर्मिंदा करेंगे। जो मुतालबात हैं वो जो मुकामी तहरीक है इनकी, उनके अलहदा थे और जो बाहर से लोग आए हुए थे वो अलहदा थे। तो बड़ा अभाम था मुतालबात के हवाले से। तो ये जो हुकूमत ने एक मुआहदा किया है बुनियादी तौर पर, तो ये जो धरने के बाद उनको एक निकलने का रास्ता तलाश करने की सूरत में जो उन्होंने मुतालबात सामने रखे थे वो है। एक तो ये मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। साहब जरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, ये आप भी सुनिए, हम भी सुनते हैं, अवाम सुनिए, उसके बाद मैं वापस आता हूँ। जी कर रहे थे। अब जो साहब कह रहे हैं कि कोई रिटर्न एग्रीमेंट इस हवाले से नहीं है, जो कार्रवाई है वो अपनी जगह पर होगी। बॉडी लैंग्वेज जो है जो इंसार साहब की वो भी आपके सामने थी, कंपेयर कर लीजिए कि कल भी यही थी या इससे पहले की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी ही होती है। तलत हुसैन साहब, आपने सुना जो इंसार साहब क्या कह रहे थे और उन्होंने कहा कि हम नहीं गए, कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं गया, वो आए थे और फिर सियासी सतह पर मुज़ाकरात हुए। कल वो कहते कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं होंगे, इंतजामी होंगे। क्या कहेंगे? देखिए जी, ये कौन किसके पास गया था ये तो अब तशरीह पर डिपेंड करता है, लेकिन पंजाब हाउस में हाई टी तो नहीं की हुई थी ना कि जहां पर सारे मदऊ थे और लोग वहां पर जा रहे थे। और जो विजुअल चले हैं, जो मामलात जेर बहस रहे हैं, उसके ऊपर अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात नहीं करने थे और उन नुकात के ऊपर इत्तफाक राय नहीं करना था, तो फिर हुकूमत उन लोगों के साथ क्या बात कर रही थी? देखिए, चौधरी निसार साहब बहुत दानिशमंद सियासतदान है और हम सब उनकी सियासत को देख भी रहे हैं बहुत अरसे से। वो पहली मर्तबा हुकूमत के अंदर नहीं है, बड़े ओहदों पर वो फायद रह चुके हैं। मेरे ख्याल में उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसके ऊपर हुकूमत की मजीद सुबकी हो। ये कहना कि किसी किस्म की बातचीत थी ही नहीं, किसी किस्म के मुज़ाकरात हुए ही नहीं। अगर हुकूमत का हाथ इतना ही तगड़ा था, जिसको हम कहते हैं नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर, तो हुकूमत ने 72 घंटे क्यों लगाए? अभी साहब तो खुद ही फरमा रहे हैं कि जब भी ये लोग अंदर आ रहे थे तो हम इंतजामी तौर पर किसी तौर भी तैयार नहीं थे। देखें, ये कादरी के जनाजे का मामला नहीं था। उस जनाजे के बाद ये बड़ा वाज़ेह हो गया था कि 40वें के ऊपर उनके जो हमायती हैं उन्होंने क्या काम करना है। बाकायदा पंजाब के ऊपर अंदर बातचीत हो रही थी, उन लोगों ने कहां से चलना है, कहां पर रुकना है। अगर कोई तैयार नहीं था इंतजामी तौर पर, तो शाहजेब आप खुद बताइए कंटेनर किस जगह पर लग गए, किस तरीके से लगे चांदनी चौक पर और फैजाबाद के ऊपर, पुलिस किस तरीके से वहां पर आ गई। तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने एक बुनियादी जो गलती की थी उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ा। तो इन्होंने इंतजाम और साथ में ये कह रहे हैं कि आइंदा ऐसा अब कभी नहीं होगा। ये पहले भी कह चुके हैं जो साहब, पहली दफा नहीं कह रहे कि आइंदा कोई डी चौक पर रेड जोन में नहीं आ सकता, यहाँ कर एहतजाज नहीं कर सकता। मैं आपका ट्वीट देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने कहा वकार यूनुस भी अब वही करे अपने बात मनवाने के लिए जो धरने में हुआ था, जो सिकंदर ने किया था या जो इन एहतजाजियों ने किया है। तो ये प्रेसिडेंट अब सेट हो गया, चाहे कितने ही लंबे दावे ना शाहजेब। देखिए, सिकंदर के दिन से चौधरी निसार साहब यही कह रहे हैं। आपको याद होगा सिकंदर वाले मामले के ऊपर एक तो ये गायब रहे बहुत अरसे, धरने के दिनों में थोड़े से मुतहरक थे, लेकिन इस वक्त ये गायब रहे। फिर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्लियामेंट में क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ये एक बहुत बड़ी कोई बैन अवी साजिश है जिसके ढांडे हैं, जो मैं बाद में खोल के आपको बताऊंगा। वही बात दोबारा कर रहे हैं। अगर हुकूमत की तरफ से कोई नाअहली नहीं हुई, अगर हुकूमत का हाथ तगड़ा था, तो फिर इंक्वायरियां क्यों करवा रहे हैं? 7 दिन में इंक्वायरी कमेटी ने क्या ऐसा रिवील करना है जो चौधरी साहब को भी मालूम नहीं है? फिर पंजाब को भी इंक्वायरी का कह रहे हैं, यानी वो ये बात मान रहे हैं कि मरकज और पंजाब दोनों ने इंतहाई निकम्मेपन का मुजाहरा किया है और नाकामी हमें हुई है। और फिर देखें 72 दिन में मुल्क की जो सुबकी हुई है और जो इस्लामाबाद के शहरियों के ऊपर जो अजाब टूटा है, मोबाइल बंद है, सड़कें बंद हैं, बच्चे स्कूल जा नहीं सकते हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? तो बुनियादी गलती शायद वही हुई थी जो पहले सिकंदर के मामले में हुई थी। धरना बड़ा एक जोरावर किस्म का एक मैनूवर था, चले उसको हम छोड़ भी दें, तो उसके अंदर से भी सबक कोई नहीं सीखा। जब इस्लामाबाद के ऊपर यलगार होती है, पाकिस्तान की वजारत दाखिला बशमूल पाकिस्तान के जितनी इंतजामी अमूर के माहिरीन हैं वो और वजीर आजम हाउस, वो हमेशा आपको लगता है कि जिस तरह उनके पास कोई लायामल नहीं है। इस मरतबा भी यही हुआ। अब जब वो आके बैठ गए
اس کے بعد پھر آپ نے نیگوشیشن شروع کر دیے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیگوشیشن بھی نہیں ہے, وہ تو خود ہمارے پاس آئے تھے. اب اس پہ کون یقین کرے گا؟ تو صاحب کیا یہ اس لیے بھی ہے, ایک تو پالیسی کا فقدان اپنی جگہ کے, ایک عجیب ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے, ایک تو چھوٹی سی کابینہ جن پر میاں صاحب کرتے ہیں وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے. کل جو چوئی نثار صاحب نے کہا آج اس کے برخلاف ہوا, اور وہ سب کچھ اسحاق ڈار صاحب نے اور سعد رفیق صاحب نے کیا. کل چوئی نثار صاحب نے جب کہا تو صاف لگ رہا تھا کہ وہ جو بلیم ہے وہ پنجاب حکومت پہ ڈال رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے 25 کی صبح تک کہا تھا کہ سب امن ہے اور ہمارا معاملہ طے ہوا ہوا ہے کہ چہلم کریں گے اور چلے جائیں گے. کل وہ پنجاب حکومت پر بلیم ڈال رہے تھے, پنڈی انتظامیہ کو, اور پنڈی ظاہر پنجاب حکومت کے انڈر آتا ہے, کہہ رہے تھے آپ نے بڑی تضحیق کی ہے ریاستی رٹ کی. آج جو بات کر رہے تھے وہ کل کے بڑی برخلاف تھی. تو یہ کیا ہاؤس اپنا ہی اندر اتنا ڈیوائیڈڈ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کس کی سنے کیا کریں؟ آپ نے بالکل صحیح کہا, آپ نے ہاؤس ڈیوائیڈڈ, منقسم جو گھر ہے, منقسم جو کابینہ ہے, اس کا آپ نے ذکر کیا, بالکل درست کیا. میرے خیال میں ہمیں یہ بھی اس کے ساتھ بتلانا چاہیے, یہ جنرل پرویز مشرف کا جو معاملہ ہوا ہے, ہم سب کو معلوم ہے کہ اٹارنی جنرل کو کیوں نکالا گیا. اس وجہ سے نکالا گیا کہ میاں محمد نواز شریف کا خیال تھا کہ انہوں نے صحیح طریقے سے کیس نہیں لڑا. یعنی اتنے بڑے معاملے کے اوپر جو حکومت کے لیے بڑا اہم تھا, اگر ان کا جو لیگل ایگل ہے اس کے ساتھ وہ فالو اپ نہیں کر رہے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انداز حکمرانی کس قسم کا ہے. ابھی یہ جو لاہور کا معاملہ ہوا, اس کے اوپر آپ نے میٹنگز کا انداز دیکھا. اور چلیں آج کے معاملے پر واپس آ جاتے ہیں. جس میٹنگ کے اندر, اور آپ کو اس کا علم ہے, آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, جس میٹنگ کے اندر اسحاق ڈار صاحب بیٹھتے ہیں وہ انتہائی حکومتی ہوتی ہے, وہ انتہائی سیاسی ہوتی ہے, اور وہ انتہائی اہم ہوتی ہے. جن مذاکرات کے اندر سعد رفیق صاحب بیٹھتے ہیں وہ سیاسی نمائندگان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. تو چودھری نثار صاحب کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں؟ مجھے حیرانی, آئی تھاٹ کہ آج وہ آ کے ڈیفینڈ کریں گے کہ حکومت نے کتنے احسن طریقے سے اس معاملے کو نپٹا لیا. میرے خیال میں اگر وہ یہ کرتے تو شاید ان کے پاس بات چیت کرنے کا مواد ذرا زیادہ ہوتا, لیکن وہ بالکل مختلف زاویے کے اوپر چلے گئے. بہت شکریہ سید الحسین صاحب ہمارے ساتھ موجود. اس وقت اتنا ہی. 10 بجے ایک خصوصی اپنے پروگرام کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے اور ذرا تفصیل